शख्स कहता है मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अल्लाह ताला ने, हुजूर फरमाते हैं, रोब के साथ मेरी मदद फरमाई है। जो पहले पहले नजर डालता वो महबूब के रोब का शिकार हो जाता, तो कहते हैं वो सख्त रोब में कांपने लगा। तो पता है मेरे करीम की वज़ादारी कैसी है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम उससे थपकी दे के फरमाने लगे, डरते क्यों हो? तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, क्यों डरता है तू, कांपता क्यों है? उसने कहा मैं मदीने की हुकूमत के सरबराह के पास आया हूँ, तो बादशाहों से मिलते वक्त डर आता है, खौफदारी होता है। बात कहाँ की थी, चली कहाँ गई? मेरे नबी करीम ने तो अपनी वालदा माजदा को याद करना शुरू कर दिया। करीम फरमाने लगे तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जमा हो के मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में सहाबा ने मशवरा किया था कि फारूक आजम से कहो एक कुर्ता नया सिलवा लें। अब तो पेबंद लगने की भी जगह नहीं रही, जिससे कैसर और किसरा कांपते हैं उसके कपड़ों पर पेबंद लगे हुए हैं। का बात तो बिल्कुल ठीक है, जनाब सिद्दीक अकबर के ज़माने नूर तक तो गुर्बत रही, अब तो हालात का रंग और है, आसानी हो गई है। और 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को मिलते हैं, जनाब फारूक आजम भी हिस्सा पाते हैं, लेकिन घर जाने से पहले सारा कुछ बांट देते हैं। एक नया कुर्ता सिलवाने में हर्ज क्या है? कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। तय हो गई बात, कहेगा कौन? उम्र से बाद कौन सा शेर करेगा? मैं कह चुका हूं रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। का एक हस्ती है जो उम्र से बात कर सकती है, वो कौन है? मौला अली शेर खुदा। लोगों ने शेर खुदा की खिदमत में कहा जनाब आपको पता है बड़े बड़े वजीर मशीर मिलने आते हैं और जनाब उमर का वही लिबास पुराना, और अब तो पेबंद लगने की भी जगह। कहिए ना, एक लिबास बदलने हरज भी कोई नहीं, जायज भी है, इस्लाम मना भी नहीं करता, तो क्या अब आसानी भी है तो क्या हरज है? मौला अली फरमाने लगे बात भी तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, और ये भी ठीक है, मैं कहूंगा तो वो मान जाएंगे, पर ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं करनी उमर से। कहते ना फिर कौन करेगा? फरमाया सैयदा आयशा सिद्दीका। वो चूंकि माँ है और माँ का अपना एक दर्जा है, माँ कह सकती है। जनाब सैयदा की खिदमत में बात पेश की गई, पैगाम आया, तो जनाब फारूक आजम का जाहो जलाल अपनी जगह पर हर जगह जाहो जलाल नहीं होता। कहीं झुकी हुई गर्दनें अच्छी लगती हैं, कहीं इंसान का झुककर मिलना अच्छा लगता है। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका ने बुलाया तो दौड़े गए। पूरी बात जनाब आयशा ने कहा अब तो अल्लाह ने आसानी दे दी है, गुंजाइश है, वुसअत है, और माल आता है, आप सारा खैरात कर देते। कुर्ता नया सिलवाने में हर्ज क्या है? हर जगह बहस नहीं होती। पता नहीं आपको समझ आए कि ना आए, हर जगह दलील भी नहीं होती, कहीं मान भी जाना चाहिए। हाँ, दलाइल रखने के बावजूद भी कहीं मान जाना चाहिए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कहा कि अम्मा जी आपका हुक्म हो गया है ना, आज शाम तक की कुर्ता आ जाएगा, पर अगर इजाजत हो तो एक जुमला कह लूं। कहा कहिए। फरमाने लगे ये जो मेरा कुर्ता है ना, मैं नबी करीम के ज़माने में भी यूं ही रहा करता था। जब अबू बकर सिद्दीक अपने दौरे खिलाफत में मुझे मशवरे को बुलाते थे, मैं, उस्मान, अली, अबू ज़र, हम सब जब हाजिर बारगाह होते थे तो हमारे यही रंग थे। हमने ना इसी लिबास में वक्त गुजारा है। मुझे ना ये कपड़े, ये अंदाज, ये पुरानी चीज़ें, पुरानी याद मेरी ताज़ा करती हैं। गर मुझे इजाज़त मिल जाए तो मैं ज़रा अपने आप को मुतमईन पाता हूँ। हज़रत उमर चंद जुमले कह के खामोश हुए तो पर्दे के पीछे से जवाब नहीं आया। बस थोड़ी देर के बाद सैयदा आयशा सिद्दीका की चंद हिजकियों की आवाज़ आई और वो अपने आंसू समेट कर कहने लगी जो सहाबा ने फरमाया था, कहा था, वो भी ठीक है, और उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। आप जहां मुतमईन है वहां रहिए। ओ भाइयों, वज़ादार जिंदगी गुजारो, वज़ादार। जिन बुजुर्गों के उसमें आए बैठे हो, ये वज़ादार लोग थे। खुदारा अपनी तबीयत से, किरदार से, अमल से
کہیں کسی بے چینی کا اظہار نہ کرو، کہیں ٹوٹتے بکھرتے جملے نہ بولو۔ میرے مشائخ قربان جاؤں پہلے سے طے کر کے دے دیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہمیں طے کر کے دے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمیں طے کر، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، پریشانی کوئی نہیں ہوتی، الجھنا ہی نہیں پڑتا، کسی جگہ کمزور ہی نہیں پڑتے، طاقتور مزاج رہتا ہے۔ تو بھائی وزادار رہے۔ اور میں بیٹھا تھا ایک دن تو ایک صاحب آ گئے، مجھے کہیں جانا تھا، کہنے لگے آج کل حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گیا، جیسے آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے۔ تو میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے چونکہ جلدی تھی، اس کا خیال تھا کہ ایک تبصرہ وہ کرے، پھر دو چار میں کروں، پھر وہ اب کوئی بات شروع ہو، تو میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہتے جوتے بنانے کا کارخانہ ہے۔ میں نے کہا سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، اس لیے کہ جو غریب آدمی آپ سے جوتا خریدے کم از کم 6 مہینے اس کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا۔ آپ یہ والی مدد کریں قوم کی، باقی ساری چھوڑ دیں۔ آپ ساری کی فکر میں اپنا کام بھی نہیں کر رہے۔ میرے عزیز الجھنا نہیں، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے بحثیں نہیں ہوتی، ہر آدمی کا سٹیٹس نہیں ہوتا کہ اسے جواب دیا جائے۔ یہ بلا طلاق کیوں ہوتی ہے؟ خامن کی غلطی سے۔ گھر میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ خامن کی غلطی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی بیچاری تو پہلے عقل کی کمزور ہے، تو یہ جب اس سے بحث شروع کرتا ہے نا تو یہ لڑائی بڑھاتا ہے۔ اس کا کام تھا کہ یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا، یہ درگزر کرتا، لیکن یہ بحث کرتا ہے، برابر کی بحث کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو بہت الجھاتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، لیکن جو وزادار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے الجھاؤ میں، اگر وہ الجھاؤ میں آئے تو ان کا کام رہ جاتا ہے نا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کو گزر رہے تھے، اب اس شخص نے بڑا کام کیا ہے، عمر صرف 37 سال پائی ہے، بعض نے کچھ زیادہ بھی لکھی ہے، لیکن مختصر عمر پائی۔ عدل، انصاف، درود پاک، عبادت، تقوی، سرکار کی بارگاہ کی حضوری، چھوٹی عمر میں یہ سارے عنوانات میسر آئے۔ کیوں؟ الجھتے نہیں تھے، اپنا کام کرتے تھے۔ راستے سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، ایک بزرگ سو رہے تھے کسی جگہ فٹ پاتھ پہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے تو رات کا ٹائم ہے اور سڑک پہ بابا جی سو رہے، تو پیر پہ پیر آ گیا۔ تو اچانک ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آپ، کسی سے ٹکر ہو جائے دوسرے موٹر سائیکل والے سے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اندھا بندہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، پھر بھی کہتے ہیں آپ اندھے ہیں۔ بھئی اندھا ہوتا تو موٹر سائیکل تو نہ چلاتا، سے نظر آتا ہے۔ وہ پیر پہ پیر آیا تو بابا جی اٹھے اور فوراً کہنے لگے اندھے ہیں آپ؟ بادشاہ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، 7 سپاہی بھی ہیں، بڑی سخت بات کر دی، اندھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنی سخت بات کے جواب میں بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے نہیں نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ یعنی جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، چلو کدے ہی صحیح پر کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، یہ تو سب کا سٹائل ہے، تو ہمارا تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے تھا۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ اس نے کہا اپندے تو نہیں، تو مسکرا دی اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ ساتھ جو سپاہی تھے نا، کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی اور بابے پہ گھورنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس گستاخ نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ تو فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا باتیں تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے، اس پر جھگڑا۔ دینے کے انصار میں سے ایک بھولے شخص نے ایک دفعہ کہا تھا فتح مکہ کے بعد کہ نبی کریم کی اپنے قریبیوں کی طرف محبت بڑھ گئی ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، کیونکہ کچھ مال زیادہ ملا نا انہیں ایک جنگ کے موقع پر، مال غنیمت جو مکے کے نئے نئے مسلمان تھے، تالیف قلب کے لیے زیادہ دیا گیا۔ سوال کر دیا ایک بھولے آدمی،
اب اس سوال تو یہ تھا نا کہ ان پر کرم نوازی زیادہ ہے، مال زیادہ مل رہا ہے۔ حضور نے پتہ اس کا جواب کیا دیا؟ وہ ایسا جواب تھا کہ گویا دل کرتے تھے کہ کبھی جو ہمیں ملا ہے وہ بھی ان کو دے دیا جائے نا۔ حضور فرمانے لگے بات تو طویل ہے، بس مختصر کرتا ہوں۔ کریم فرمانے لگے اور میرے مدینے کے بھولے انصاریوں، تم یہ پسند، ذرا جواب کا حسن دیکھیے۔ کریم فرمانے لگے تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے گھر جائیں اور بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ اور پھر آگے اللہ والوں کی شان یہ بیان کی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے، دن وزاداری سے گزارتے ہیں، الجھے بغیر گزارتے ہیں، اور رات گزارتے ہیں عبادت میں۔ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، یہ حدیث بالکل درست ہے۔ پر ایک طالب علم کا سوال ہے کہ یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔ غوث اعظم کو بھی تو آتی تھی، ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، اور مشغولیت بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت نفل میں ہے۔ غوث اعظم صبح فقہ کا درس دے رہے ہیں، ظہر کے بعد حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، عصر کے بعد تفسیر ہے، اور درمیان میں اسباق طلباء کو پڑھا رہے ہیں، رات کو 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تسلی، ہر وقت نفل میں ہے۔ پر پھر بھی مخلوق ساری جا کے سو جاتی، اور بغداد کے مرشد مصلی بچھا لیتے، اور پھر تھوڑی دیر نہیں ساری رات ہی نفل ہوتے۔ یہ جو عبادت ہوتی ہے نا، یہ روح کو مضبوط کرتی ہے۔ عبادت دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ جن کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے ان کے پاس روحانی قوتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وزادار زندگی گزارے، زیادہ باتیں نہ کیا کریں، لفظوں کی اور جملوں کی حرمت چلی جاتی، زیادہ بحثیں نہ کیا کریں، اس سے قدر میں کمی آتی ہے۔ ہر آدمی کا سٹیٹس نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا رشتہ مصلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ۔ میں وہ خوشاب کے علاقے میں دور ایک دیہات میں نکلا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے، تو ایک درویش بزرگ مل گئے، انہیں گجرانوالہ کا ذکر چھڑتا ہے تو پھر پہچان ہوتی ہے حضرت نباز قوم سے۔ کہنے لگے شیخ ہمارے ہاں جلسے پہ آئے تھے، تو مغرب کی نماز میں وہ پہنچ گئے۔ ہم نے کہا حضرت آپ عشاء تک آرام کر لیں، عشاء کے بعد جلسہ ہوگا۔ کہنے لگے انہوں نے ہم سے مصلی مانگ لیا، اور مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے۔ وہ مسافر تھے، شریعت کی گنجائش کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے چاہا مجھے وقت ملا ہوا ہے تو رب کے حضور حاضری کیوں نہ دے لوں۔ میں نے آپ کو بڑا ماضی قریب کی بات بتائی ہے، میں زیادہ دور نہیں گیا، اس لیے کہ آج بھی اگر تھوڑی کوشش کی جائے کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔